अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुल्क के तूल और अर्ज में एक बहुत बड़ा और बहुत खौफनाक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। 1000 मोअज़्ज़िज़ चोर इस वक्त निशाने पर हैं। उनके साथ क्या सलूक होने वाला है और क्या हो रहा है, ये आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और फिर नवाज शरीफ की आमद है। उन्होंने वापस आने से पहले अपनी पार्टी का कंट्रोल यानी मुस्लिम लीग नून का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। क्या अहकामात उन्होंने जारी किए हैं, ये आपको बताएंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी, ये जो बाप बेटे हैं, इनके दरमियान क्या वाकई इख्तलाफात हैं या ये कोई नूरा कुश्ती है। और फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ये किसने कह दिया है, बंदयाल साहब रोटी शोटी खा के जाना। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं नाज़रीन उस ऑपरेशन से जिसकी तफसीलात ने मुल्क भर के अंदर एक खलबली मचा दी है। और हर जो शोबा ज़िंदगी के जितने 2 नंबर लोग हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि मैं 2 नंबर लोगों की बात कर रहा हूँ, जितने 2 नंबर लोग हैं जिन्हें अपनी ज़ात, अपनी दौलत, अपना माल जो है वो अपनी मईशत से, अपने मुल्क से ज़्यादा अजीज़ हैं, अब उन सब की सख्ती आ चुकी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाक अफगान बार्डर बंद है। सैकड़ों नहीं हज़ारों ट्रक और कंटेनर इस वक्त वहाँ पर लाइनों पर लगे हुए हैं। कस्टम एहलकारों समेत पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकार बड़ी तादाद में पाक अफगान बॉर्डर पर पहुंच चुके हुए हैं। और डॉलर की खरीदो फरोख्त करने वाले जो लोग हैं, उनका डाटा इकट्ठा किया गया कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने डॉलर की गैर मामूली खरीदो फरोख्त की है गुज़श्ता चंद सालों के अंदर। और जो डॉलर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं उनके खिलाफ भी छापे मारे जा रहे हैं। जो करेंसी एक्सचेंज का कारोबार करते हैं उनको भी सील किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं। ईरानी तेल के स्मगलरों पर भी क्रैक डाउन किया जा रहा है और चीनी का जो माफिया है उसके खिलाफ भी क्रैक डाउन जारी है। ये सारा कुछ जो चल रहा है ये बिला तफरीक चल रहा है, यानी कि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी फलां जो शोबा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और फलां के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। खुद जो वापडा के एहलकार हैं, जो बिजली की तकसीम कार कंपनियों के अफसरान और एहलकार हैं, जहाँ जहाँ पे बिजली चोरी हुई है उनके खिलाफ ये बड़ी पैमाने पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जो वापडा के बड़े अफसरान हैं और जो एहलकार हैं उनके तबादले किए जा रहे हैं, उनको मुअत्तल किया जा रहा है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा रही हैं। और बिजली चोरों के खिलाफ तो FIR दर्ज करवाई ही जा रही हैं। लेकिन जो इस सारे कहानी के अंदर एक और बड़ी कहानी है, वो 1000 मोअज़्ज़िज़ चोर का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था। भला चोर भी कभी मोअज़्ज़िज़ हुए हैं? मोअज़्ज़िज़ चोर इस तरह मैं उनको कह रहा हूँ कि वो देखने में मोअज़्ज़िज़ लगते हैं। आपको वो पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन लगते हैं, आपको बड़े बड़े वो सियासतदान लगते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट लगते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ा रख रखाव, उठना बैठना, और बज़ाहिर वो बड़े मोअज़्ज़िज़ लगते हैं। लेकिन जब आप उनके पीछे जाके देखें तो फिर बड़े मामलात गड़बड़ निकलते हैं। इस वक्त हमारे ज़राए का ये कहना है कि नादरा से कुछ लिस्टें हासिल की गई हैं। वो कौन से लोग हैं जो बहुत कम इनकम टैक्स दे रहे हैं लेकिन उनका लाइफस्टाइल, उनका लिविंग स्टैंडर्ड उससे बहुत ज़्यादा है। और इंटेलिजेंस के तमाम इदारे इस हवाले से मुतहरक हो चुके हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है उसमें कुछ अहम फैसले हुए हैं। और ये फैसला ये हुआ है कि 1 हफ्ते की मोहलत दी जाएगी इन सब लोगों को जिनकी लिस्टें इकट्ठी की गई हैं, और 1 हफ्ते के बाद इनके खिलाफ एक बड़ा क्रैक डाउन शुरू किया जाएगा और इनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिए जाएंगे। उससे पहले स्टॉप लिस्ट पर तो डाल दिए गए बहुत सारे लोगों के नाम। तो ये जनाब इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के तूल अर्ज में। और उसका नतीजा ये निकला है कि आज बहुत अरसे के बाद डॉलर जो है वो इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में 300 से नीचे आ गया है। तकरीबन 24-25 हज़ार रुपया फी तोला सोना नीचे आ गया है। और जो करेंसी का गैर कानूनी लेन देन है वो बंद हुआ। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि मार्केट में डॉलर बेचने वाले तो मौजूद हैं लेकिन डॉलर खरीदने वाला कोई नहीं है, जिसके नतीजे में तेज़ी से डॉलर नीचे जा रहा है। और ये पाक अफगान बॉर्डर बंद होने के नतीजे में अफगानिस्तान के अंदर भी जो है वो जो अफगान करेंसी थी उसको हाइप मिली हुई थी, वो सारी वापस अपनी जगह पे जा रही है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। और ये जो हमारे जो ज़राए का ये कहना है कि ये सिलसिला अभी जारी रहेगा क्योंकि पाकिस्तान की मईशत सबसे आगे है। जो हमारे नाज़रीन, हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं या हमारा प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं, वो इस चीज़ के गवाह हैं कि मैं बहुत अरसे से आपको ये अर्ज मुसलसल करता चला आ रहा हूँ कि अब पाकिस्तान ने आगे चलना है मईशत के हवाले से।
اور معیشت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، نہ سیاست پہ کیا جائے گا، نہ جمہوریت پہ کیا جائے گا، کیونکہ معیشت رہے گی تو پاکستان رہے گا، پاکستان رہے گا تو جمہوریت رہے گی، جمہوریت رہے گی تو سیاست رہے گی، ورنہ کوئی کام اس کے بغیر بنتا نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ساری کہانی ہے اس کا تعلق ہے ہماری دوسری سٹوری سے، اور دوسری سٹوری ہماری یہ ہے کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری میں اس وقت بظاہر بہت بڑے اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جو آخری سندھ اسمبلی ٹوٹنے سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے مراد علی شاہ، وہ قومی کونسل میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر الیکشن کو ڈیلے کرنے کا فیصلہ ہوا تھا کہ جی ٹھیک ہے، پہلے مردم شماری کے نئے نتائج کے نتیجے میں حلقہ بندیاں ہو جائیں، اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے۔ وہاں پر وہ اوکے کر کے گئے، اور اس کے بعد اچانک پیپلز پارٹی نے اعتراض کرنا شروع کر دیا اور کہا نہیں جی نہیں، 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ اب یہ ایک بڑی عجیب سا ٹرن تھا، لیکن ہم نے آپ کو اس وقت یہ بتایا تھا کہ یہ ٹرن اس وجہ سے لیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں سندھ کے اندر بڑی تعداد میں، جن کی تعداد کو تقریباً 160 یا 166 کے قریب ہے یا اس کے درمیان میں ہے، جن کا تعلق یا تو براہ راست پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے یا وہ سرکاری افسران ہیں اور پیپلز پارٹی کے منظور نظر ہیں۔ ان کے نام جو ہیں سٹاپ لسٹوں میں ڈالے گئے ہیں اور ان کے خلاف اب کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں، اور ان کارروائیوں کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو وہ ایک دم یو ٹرن لیا اور وہ اچانک ان کو 90 دن کے الیکشن نظر آنے شروع ہو گئے تھے۔ تو وہ بیسکلی یہ جو 1000 میں نے آپ سے عرض کی نا کہ معزز چوروں کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے، یہ اس کے ساتھ اس کا بھی لنک بنتا ہے۔ تو یہ پیپلز پارٹی نے ایک بڑا ٹرن لیا، لیکن آج اس میں ایک اور ٹرن آیا، اور وہ ٹرن آیا آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے۔ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ جناب وہ جو طریق عدم اعتماد لائی گئی تھی اور وہ اس کا میں ہی محرک تھا، اور میں اس پر آج بھی قائم ہوں کہ ہمارا فیصلہ ٹھیک تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں آج بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ پہلے نئی حلقہ بندیاں ہو جائیں اور اس کے بعد الیکشن، اور جو چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ مجھے پورا بھروسہ ہے۔ جب ان کا یہ سٹیٹمنٹ آ گیا تو بلاول بھٹو زرداری جو اس وقت اندرون سندھ کے دورے پر ہیں، ان سے مختلف مقامات پر انہوں نے خطاب کیا۔ ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ جی آپ کے والد صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ میں سے کس کا موقف زیادہ درست ہے؟ تو بلاول زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جناب آصف علی زرداری جو ہیں وہ گھر کے معاملات میں ان کی بات ماننے کا پابند ہوں، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب ان کے والد ہیں، تو وہ گھر کے سربراہ تو آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو سیاسی معاملات ہیں میں اس میں اپنی پارٹی کے کارکنوں اور CEC یعنی کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلوں کا پابند ہوں، تو لہٰذا میرا موقف یہی ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے۔ اچھا، اب اگر بندہ کوئی بھی یہ سوچتا ہے نا کہ اگر ان کے باپ بیٹے کے درمیان کوئی اختلاف ہے تو اس کو پھر وہ کارٹون نیٹ ورک وغیرہ جیسے چینل ضرور دیکھنے چاہیے۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ سچ بول رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں۔ ایک طرف بلاول صاحب نے ایک پریشر ڈال دیا، ایک دباؤ ڈال دیا کہ پاکستان کی ایک بڑی پارٹی ہے، وہ الیکشن کمیشن میں جا کے کہہ رہی ہے نہیں جی آپ 90 دن کے اندر کرائیں، ورنہ ہم یہ وہ کر دیں گے اور ہم تحریک چلائیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف سے بھی ان کے رابطے جو ہے وہ شروع ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ ایک دباؤ ڈالنے کی ایک ٹیکٹکس تھی۔ لیکن اب سارے کا سارا اسی طرف اگر پیپلز پارٹی کھڑی ہو جائے گی تو اگلے الیکشن میں کدھر جائے گی؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو اگلے الیکشن میں بھی زیر تاب رہے گی۔ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ اس وقت ان کا اگلے الیکشن میں کوئی مطلب ان کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے۔ تو کیا پیپلز پارٹی والے اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کو بھی ان کے ساتھ مروا دیں؟ ایسی بھی بات نہیں ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب نے یہ جو بات کی ہے یہ صرف اپنے لیے ایک اسپیس جنریٹ کی ہے کہ اگر وہ والا معاملہ زیادہ خراب ہو جائے تو میں کہہ سکوں کہ نہیں میں دیکھو بڑا ہوں اور میرے بلاول میرا بیٹا ہے اور میرے کہنے سے باہر کیسے جا سکتا ہے، تو میں اس طرف یعنی کہ وہ جو مفاہمت کی سیاست والا معاملہ ہے اس طرح کر کے اپنے آپ کو بچا لوں گا، اور جو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت ہے ان سے بھی میں بچ جاؤں گا۔ اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے تو بلاول صاحب کو کہہ دیا جائے گا کہ ذرا اور زور لگائیں، تھوڑے سے اور تلخ ہو جائیں تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے۔ ایک طرف وہ PTI کے ساتھ اپنے جو ہے وہ قربتیں بڑھا کر اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہی ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف زرداری صاحب اس طرح کی باتیں کر کے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے کہنے سننے سے باہر نہیں ہیں۔ یہ ایک سیاسی کھیل ہے، اس کھیل کو انجوائے کریں، اس کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، اور اگلی خبر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے۔ نواز شریف کی بالآخر لگتا ہے کہ واپس آ ہی رہے ہیں، اور اب آنے کی ان کی تیاریاں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی ہیں، اور یہ پتہ چلا کہ جی ایک اجلاس ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اس کمیٹی کا جو نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے بنائی گئی ہے، اور پہلی بار نواز شریف صاحب بذریعہ ویڈیو لنک اس میں خود شریک ہوئے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک پر جو ہدایات دی ہیں انہوں نے براہ راست وہ تمام چیزوں کے انتظامات کا پوچھا ہے
کہ کہاں کہاں پر کیا کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں، کس کس شہر سے کون کون بندہ کتنے کتنے بندے لے کر آئے گا، استقبالی جلوس کیسے ہوں گے، ان کے کھانے پینے کا کیا ارینجمنٹ ہوگا، ان کو لانے لے جانے کا کیا ارینجمنٹ ہوگا، اور ساتھ ہی انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ ہدایت کی کہ وہ فوری طور پہ سندھ کا دورہ کریں، کیونکہ ہمارے ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ مریم ایک حلقہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کا وہ الیکشن سندھ سے لڑنا چاہتی ہے، یہ امکان اس چیز کا ہے کہ وہ شاید کراچی سے بھی الیکشن لڑے، تو ان کو یہ کہا گیا کہ وہ سندھ کے اندر کا دورہ کریں اور وہاں بھی اپنی پارٹی کو مضبوط بنائیں۔ وہاں پر ایم کیو ایم اور جی ڈی اے سے ان کے جو ہیں وہ معاملات پہلے ہی چل رہے ہیں، اور تمام انہوں نے جتنے لوگ ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنے جتنی تیاریوں کے انتظامات ہیں اس حوالے سے وہ اپنی رپورٹس جو ہیں نا وہ مریم نواز شریف کو پیش کریں، اور پھر جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جی آپ فائنلی کس ڈیٹ کو آئیں گے تاکہ ہم اس حساب سے تیاریاں کریں، تو نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جی شہباز شریف صاحب لندن میں ہیں اور بہت تھوڑے ہی وقت میں شہباز شریف صاحب لندن میں یہ پریس کانفرنس کر کے میری واپسی کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے۔ یہ بات بھی اپنی ذہن میں رہے کہ ابھی تک نواز شریف کی واپسی کا ٹکٹ یا ان کی سیٹ بک نہیں کی گئی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں بک کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قطر کے یا کسی یو اے ای کے کسی اور کے کسی کے ایسے میں طیارے میں آ جائیں جہاں پر ان کو سیٹ بک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ اس وقت نواز شریف صاحب کی پوزیشن ہے کہ جنہوں نے پارٹی کا کنٹرول جو ہے وہ گراس روٹ لیول پر بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا، براہ راست وہ اس وقت گراؤنڈ میں جو ورک کر رہی ہیں ٹیمیں ان کے ساتھ رابطے میں آ چکے ہیں۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جناب صدر عارف علوی صاحب اپنی 5 سالہ صدارتی مدت وہ پوری کر چکے ہیں۔ آئین کے مطابق ان کو غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ غیر جانبدار ایک دن کے لیے بھی نہیں رہے، اور وہ پی ٹی آئی کے لائے ہوئے صدر تھے تو وہ پی ٹی آئی کے صدر ہی بن کر رہے۔ لیکن اب ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب ان کی مدت صدارت گزشتہ شب 12 بجے ختم ہو گئی تھی، اور اب وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نئے صدر کے آنے تک وہ اپنے عہدے پر قائم کریں گے، لیکن وہ کام اس طرح کریں گے کہ اچھے بچے بن کریں گے۔ انہوں نے گارنٹیاں دے دی ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے جتنی قسم کے رابطے تھے وہ سارے ختم کر دیے ہیں، ان کے خطوط کی وصولی، پیغامات کی وصولی، ہر قسم کے رابطے وہ سب کچھ بند کر دیے ہیں، اور انہوں نے یہ گارنٹی دی ہے کہ جی مجھے آپ صدر رہنے دیں، اگلا صدر بننے تک میں بالکل اچھا بچہ بن کے رہوں گا۔ تو بہت اچھی بات ہے جی اگر وہ اچھے بچے بن کریں، لیکن جو انہوں نے پیچھے سارا کچھ کر دیا اب وہ جو ہے واپس نہیں آ سکتا۔ دیکھتے ہیں آگے ان کا کیا بنتا ہے۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، اور وہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہے وہ 11 تاریخ سے ایک 4 روزہ دورہ کر رہے ہیں برطانیہ کا، اور اس خبر کے اندر ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے برطانیہ کی وزارت خارجہ سے یہ کہا ہے کہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں وہ برطانیہ کے وزیر خارجہ سے ملنا چاہتے ہیں تو ان کی آفیشیل ملاقات ارینج کی جائے۔ اچھا، اس کے بیچ میں بھی ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ امریکہ کے جب دورہ کریں گے وہ اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کریں گے، اس کے بعد وہ واپسی پر برطانیہ میں رکیں گے اور برطانیہ میں قیام بھی کریں گے، اور اگر پاکستان کے وزیر خارجہ کا دورہ برطانیہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس چیز کا غالب امکان پایا جاتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی وہاں پر برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہو جائے۔ اور اپنے ذہن میں یہ ضرور رکھیے گا کہ اس وقت جو برطانوی وزیر اعظم ہیں وہ بھارتی نژاد ہیں، اور اس صورتحال میں پاکستان کے وزیر اعظم اور برطانیہ کے وزیر اعظم کی ملاقات بہت سارے معنی اور مطالب اپنے اندر رکھتی ہے، اور اس کو ذرا آپ نواز شریف کی پاکستان واپسی کے ساتھ بھی لنک کر لیجئے۔ ایک بہت بڑا وسیع چیپٹر ہے، اس پہ الگ سے ولاگ کسی وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، اور وہ خبر ہے جناب چیف جسٹس بندیال صاحب کے حوالے سے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال جو ہیں وہ اپنی ساسو ماں کی خدمت خاطر بطور چیف جسٹس بھرپور کرنے کے بعد اب ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، اور 16 تاریخ کو وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے، اور اس کے بعد 17 تاریخ کو نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے۔ اور خبر یہ ہے کہ 17 تاریخ کی شام کو، یعنی کہ جب نئے چیف جسٹس اپنا حلف اٹھا چکے ہوں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس دن شام کو انہوں نے سپریم کورٹ کے جتنے ججز ہیں ان کے لیے ایک عشائیہ رکھا ہے، اور اس میں ایک خصوصی دعوت دی ہے انہوں نے آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو بھی، حالانکہ اس وقت وہ سپریم کورٹ کے اس کا حصہ نہیں ہوں گے، اس فل کورٹ کا، یعنی کہ اب وہ اس وقت سپریم کورٹ کے جج تو نہیں ہوں گے، وہ تو ایک دن پہلے فارغ ہو چکے ہوں گے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ بندیال صاحب اینج نہیں جانا، روٹی شوٹی کھا کے جانا۔ یہ ذہن میں رہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے اپنے سینئر موسٹ اور اپ کمنگ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کی وجہ سے کبھی فل کورٹ نہیں ہونے دیا،
اور کبھی ان کے کسی بینچ میں ان کو نہیں بیٹھنے دیا، اور تو اور وہ اس دوران کبھی بیرون ملک دورے پہ نہیں گئے کہ یار ایک بھی دن کے لیے وہ کہیں جسٹس قاضی فائز جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس ہی نہ بن جائے۔ تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب وہ اس میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس دن چارج چھوڑیں اسی دن ملک سے باہر چلے جائیں، اس دن اگلے دن وہ روٹی شوٹی کھانے کے لیے موجود ہی نہ ہوں۔ لیکن اگر وہ یہاں پر موجود ہوئے تو جسٹس قاضی فائز نے کہا ہے کہ مندیال صاحب روٹی شوٹی کھا کے جا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔